सेल्फ इस्टीम इन फैक्ट वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम अपने बारे में रखते हैं. कंफर्टेबल अपने साथ हो जाना कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ है बट मैं इसको ओवरकम जरूर कर लूंगा. सबसे पहली प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी लाइफ लिव इन द मोमेंट में लेकर आए. फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग, फिर सेल्फ एक्सेप्टेंस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड हमें इंटेग्रिटी के साथ अपनी लाइफ लेकर चले. रिस्पॉन्स इनहिबिशन है, अगर आप उस पर काम करते हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम, आपको पता होगा एबिलिटी टू थिंक बिफोर यू एक्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है यानी चेंज को अडेप्ट करना, गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस जो है, जब आप एक गोल बनाते हैं एंड परसिस्टेंटली उसको फॉलो करके अचीव करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन हमारी सेल्फ एस्टीम को बहुत बेहतर बना देती. टास्क इनिशिएशन का जो एग्जीक्यूटिव स्किल है उतना ही उसका कॉन्फिडेंस बेहतर हो. मेटाकॉग्निशन जो कि इंटेग्रिटी, जो कि असर्शन, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग, जो कि कॉन्शियस लिविंग, यानी जो जितनी भी चीजें हमने प्रैक्टिस करने के लिए सजेस्ट की हैं ये सारी इंक्लूड होती है मेटाकॉग्निशन में. इवन स्ट्रेस टॉलरेंस, इसी तरह से इंफॉर्मेशन को होल्ड करने का जो हमारा जो यानी वर्किंग मेमोरी का है, ये हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करना, अपनी याददाश्त से फायदा उठा लेना. डेफिनेटली अब किसी की मेमोरी वीक है तो उसकी सेल्फ एस्टीम तो काफी लो हो जाएगी कि मैं कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा. हाँ, सेल्फ एस्टीम है क्या? सेल्फ एस्टीम इन फैक्ट वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम अपने बारे में रखते हैं. ओवरऑल एज अ पर्सन हम अपने बारे में क्या ख्याल रखते हैं, ये सेल्फ एस्टीम कहलाते हैं. अब हम ये बात नहीं कर रहे कि अच्छा रखते हैं, बुरा रखते हैं. कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू जो कि हम अपने बारे में, यानी आप ये कह लें कि अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू हम रखते हैं वो सेल्फ एस्टीम कहलाता है. यानी इज्जत नफ्स भी जिसको हम दूसरी एक अंदाज से कह सकते हैं. सेल्फ एस्टीम में ही सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाती है. हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं शो को करेंगे. सेल्फ एस्टीम यानी वो बिलीव, वो पॉइंट ऑफ व्यू, वो परसेप्शन जो कोई अपने बारे में रखता है वो उस शख्स की सेल्फ एस्टीम. यानी कि कोई अगर शख्स अपने बारे में, हम जैसे सभी राय कायम कर लेते हैं, तो मेरी अपने बारे में क्या राय होगी वो मेरी सेल्फ एस्टीम होगी. हाँ. और वो राय जो है वो किसी एक एस्पेक्ट में हम बात नहीं कर रहे, वो हम बात कर रहे हैं ओवरऑल एज ए पर्सन. राय से भी ज्यादा अगर हम स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज सप्तान साहब करें तो बिलीव है, यानी आपका, जैसे मैंने कहा ना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपने बारे में क्या है, एतमाद, आपका हाँ आपका अपने बारे में बिलीव क्या है कि आप किस तरह के इंसान हैं. ओवरऑल पर्सनैलिटी यू हैव. एग्जीक्यूटिव स्किल्स सेल्फ एस्टीम को बहुत ही अच्छा सपोर्ट करती हैं. यानी अगर हम अपनी एग्जीक्यूटिव स्किल्स पर काम करते हैं जो कि हमारे अंदर एज ए वीकनेस एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका अल्टीमेट असर हमारे सेल्फ एस्टीम पर, जैसे लास्ट टाइम हमने कॉन्फिडेंस की बात की थी, तो एग्जीक्यूटिव स्किल्स पर काम करने से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर होता है. एंड इसी तरह से जब हम अपनी एग्जीक्यूटिव स्किल्स को पॉलिश करते हैं और वीकनेसेस पे काम करते हैं तो अल्टीमेटली हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने बारे में बहुत बेहतरीन बना रहे हैं. देखिए अगर एक बंदा गोल बनाता है और गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस उसका एक स्ट्रेंथ है, तो आप देखिए कितना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू अपने बारे में उसका होगा कि अच्छा मैंने एक टारगेट सेट किया और मैंने उसको अचीव किया एंड वेरी गुड, वेल डन. जी, इसी तरह सेल्फ कंट्रोल की एक एग्जीक्यूटिव स्किल है कि अपने रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करके रखना, इम्पल्सेस पे काबू पा लेना. अब किसी शख्स का अपने ऊपर कंट्रोल है तो उसकी सेल्फ एस्टीम काफी बेहतर होगी. इनफैक्ट हर ये 12 स्किल्स, तमाम 12 स्किल्स जो है वो कंबाइंड इफेक्ट एक हमारी पर्सनैलिटी पे लाती हैं. मिस, मैं सोच रहा था कि सेल्फ एस्टीम, आपने कहा कि हम अपने बारे में क्या राय रखते हैं, मैं कैसा इंसान हूँ, हम ऐसा सोचते हैं. इसमें सोसाइटी काफ़ी रोल प्ले कर रही होती है कि मैं अपने बारे में ये सोचता हूँ कि मैं कैसा इंसान हूँ, ये इनफैक्ट मैं नहीं सोचता, लोग सोचते हैं जी. और बचपन से बड़े होने तक दूसरे जो हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं वही चीज़ें हम खुद पे अप्लाई करके उसका मजमूआ निकालते हैं और अपनी राय कायम करते हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ. हाँ. और मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि अगर किसी बच्चे से आप कोई नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं उसकी पर्सनालिटी के बारे में कि तुम निकम्मे हो, तुम शरारती हो, कुछ भी, तो वो नेगेटिव सेंटेंस या वर्ड जो है उसके दिमाग में 321 दफ़ा रिपीट होगा. सेल्फ टॉक से हम लोग रिपीट करते हैं इन चीज़ों को. यानी कि कोई हमें शख्स एक कॉम्प्लीमेंट कर देता है लेकिन हम उस कॉम्प्लीमेंट को, उस क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर इतना ज़्यादा अप्लाई करते हैं. स्पेशली बच्चे, उनकी सेल्फ टॉक पे इतनी कमांड नहीं होती, उन्हें नहीं पता कि किस तरह अपने आप से बात करनी चाहिए. और बाकायदा ये सीखने वाला एक अमल है, सीखने वाला स्किल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की कि ये सीखने वाला अमल है. आपने कहा ना कि जो फीडबैक हम बच्चों को देते हैं तो वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. हालांकि पेरेंट्स शायद नहीं भी सोच रहे होते,
اور نیم کالنگ بھی آپ دیکھیں عام ہوتی ہے بچوں کی, یہ بہت نالائق ہے, یہ بہت شاندار ہے, یہ بہت پتلا ہے, مائیں پیار سے کہہ دیتی یہ میرا نکما بچہ. نکما بچہ. سیلف اسٹیم کے فیکٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ کیسے بنتی ہے ہماری, تو اس میں ہمارے جو ایکسپیرینسز ہیں لائف کے, مطلب جینز بھی رول پلے کرتی ہے, لیکن سیلف اسٹیم کے میک اپ میں زیادہ تر ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو لائف ایکسپیرینسز ہیں, ایون آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں, وہ آپ کا سیلف امیج, سیلف اسٹیم میں بہت اہم رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہم سب کچھ سٹینڈرڈز رکھتے ہیں نا, ہم سب کے کچھ انر سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, اینڈ جب ہم ان سٹینڈرڈز کے اگینسٹ کام کرتے ہیں تو پھر یہ سیلف اسٹیم یا یہ جو ہمارا پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں ہے نا, یہ ذرا نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں, کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا ہم نے کچھ برا کیا یا جھوٹ بولا ہے, لیکن ہمیں تو پتا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. جو ہم سب کا یونیک سیلف ہوتا ہے, جو ہم سب کا, جو ہم پہلے بھی پروگرامز میں بات کرتے ہیں, جو جینوئن سیلف ہوتا ہے, وہ ہمیشہ ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں یہاں پر تم نے ٹھیک نہیں کیا ہے, لیکن ہم بڑی ایفرٹ لگا کر اس کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک تھا بیکاز اگلے بندے نے ایسا کیا. سو سیلف اسٹیم جن لوگوں کا ہیلدی ہوتا ہے نا سبطین صاحب, وہ بالکل بھی فیئر سے آپریٹ نہیں کرتے. اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اون کرتے ہیں اس بات کو, اینڈ دین پھر اس کو کریکٹ کر کے, امینڈ کر کے آگے. یہ ساری چیزیں ہم نے انکانشیسلی سیکھی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی جو ہمارا اپنے بارے میں امیج ہے نا, انفارچونیٹلی وہ کوئی ایسا ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے. یعنی وہ کوئی ہیومن بینگز والا پرسیپشن ہمارے بارے میں نہیں ہوتا. یہ ساری سروائیولز کے لیے, اس میں اگر ہم یہ کہیں نا کہ قصور فلاں کا نہیں, یہ ہم سروائیول کے لیے سیکھتے ہیں. سم ٹائم جھوٹ بولنا بھی, سم ٹائم ڈینائی کرنا بھی ریالٹی سے, سم ٹائم شیم کو بہت زیادہ کوئی ساتھ پردوں میں رکھ دیتے ہیں, امبریس نہیں کرتے ایسی چیزوں کو, ایسی غلطیوں کو جو ہم نے کی. سو اون کرنے کا ایٹیٹیوڈ, یعنی ہم اپنے بارے میں انفیکٹ ٹیکنیکلی ایسا پوائنٹ آف ویو رکھ لیتے ہیں کہ جی میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. اینڈ انکانشیسلی جب ہم ایسا گمان اپنے آپ سے کرتے ہیں, اور چونکہ ہم انسان ہیں, غلطی تو ہم سے ہو جاتی ہے, پھر وہ ایک بہت جھٹکا ہوتا ہے ہماری انر سیلف کے لیے. اور وہاں پر جن لوگوں کا سیلف اسٹیم ہائی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یس آئی ڈیڈ دس. اور اس میں آپ نے کہا سراؤنڈنگ بھی کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. میرے ذہن میں ایک ایگزامپل اب اس طرح آ رہی ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے اور پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہے کہ اس نے فرسٹ آنا ہے, وہی بات ہے کہ ہم نے غلطی نہیں کرنی اور پرفیکشنزم کی طرف جانا ہے, پرفیکٹ رہنا ہے. اب وہ بچہ فرسٹ نہیں آ سکتا. میں نے ایسے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے جو سیکنڈ آگے رو رہے ہوتے ہیں, اور ان کا وہ پرفیکشنزم کی طرف, آئیڈیلزم کی طرف جاتے ہیں. جبکہ ہم خود کو اگر انسان مان لیں, اور کہیں نہ کہیں غلطی کوتاہی کمی رہ سکتی ہے, ہم نیکسٹ ٹائم امپروو کر سکتے ہیں, ہم انسان ہیں. بالکل. سیلف اسٹیم لو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بلیو ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ کر, ورتھ لیسنس کی فیلنگز جو ہے وہ ہم اپنے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آئی ایم نو بڈی, انلویبل, میں کچھ کر نہیں سکتا, آئی ایم ناٹ کمپیٹنٹ. اب وہ بلیو کی بات آ جاتی ہے کہ مجھے بلیو ہی نہیں ہے کہ میں کوئی کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے, میں بیکار ہوں, میں دنیا پہ بوجھ ہوں, مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے, میں پیار کے لائق نہیں ہوں, کوئی مجھے پسند نہیں کرتا. آئی سمپلی کین ناٹ والا جو ایلیمنٹ ہے نا کہ آئی ایم انلویبل, آئی ایم ناٹ وردی انف. سو یہ پوائنٹ آف ویو لو سیلف اسٹیم کا ڈیفائن کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے انفلیٹڈ سیلف اسٹیم. انفلیٹڈ سیلف اسٹیم کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ. اب وہ جو پوائنٹ آف ویو شروع میں ہم ڈیفینیشن میں بات کر رہے تھے کہ ایک پوائنٹ آف ویو جو آپ اپنے بارے میں رکھتے ہیں وہ سیلف اسٹیم ہوتا ہے. سو اگر وہ لو ہے کہ آئی ایم ناٹ ورتھ فل, میں کچھ کر نہیں سکتا, نہ میں کچھ کر رہا ہوں پریزنٹ میں بھی اور فیوچر میں بھی اور پاسٹ میں بھی اپنے بارے میں. بالکل, پاسٹ میں بھی میں نے کچھ حاصل نہیں کیا زندگی میں, بیکار انسان ہوں, میں نے کیوں کیا ایسا, میں کاش ایسا نہ کرتا, اس طرح کے سینٹینسز. تو یہ لو سیلف انفلیٹڈ سیلف اسٹیم یہ کہ جو بھی آپ اپنا بلیوز یا جو بھی کوالٹیز رکھتے ہیں اس کو ذرا ایگزیجریٹڈ فارم میں بہت زیادہ. آپ نے ذرا کا لفظ یوز کیا تو مجھے ہنسی آ گئی. بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ, انفیکٹ سپیریئر سمجھنا, خود کو سپیریئر سمجھنا. اینڈ انفارچونیٹلی جو ڈرگ سے سیلف اسٹیم میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈرگس کر کے ہم بہت کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور ہم کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, جو کہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈرگز یوز کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے فائدے ہی اٹھا رہا ہوتا ہے. وہ ٹرو سیلف اسٹیم نہیں ہوتی ہے. یعنی آپ کو ایسی ایڈ سے جو کہ ٹرانزیٹ سا اس کا افیکٹ ہوگا کہ جب وہ کیمیکل آپ لیتے ہیں تو یو آر کانفیڈنٹ, اینڈ جیسے ہی وہ ایڈ جاتی ہے آپ کی لائف میں تو آپ ایک دم سے پھر انہیلدی سیلف اسٹیم. تو اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. ون از یور لو سیلف اسٹیم, جس میں آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں بہت زیادہ ہی ہوتا ہے
आई एम नोबडी वाला. एंड सेकेंड इज इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम, कि जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी नहीं रखती और मैं उसको पोजेस कर लूं और मैं समझूं कि यस आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, जो कि इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है. अब ये वाला जो ट्रेंड आपको बहुत नजर आएगा, यानी डेस्परेशन बहुत नजर आएगी आपको, और वो समझ रहे होते हैं कि हम सेल्फ स्टीम. मैं तो हर फन मौला हूँ, मैं सारे ही काम कर लेता हूँ और कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं ना कर सकूं. अब ये मेरे ख्याल से एक सुपीरियर समझने वाली बात है खुद को. ये हाई सेल्फ स्टीम, इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम है. ग्रेंडियोसिटी जिसको कहते हैं कि आप रियलिस्टिक पिक्चर ना अपनी बनाए, रियलिस्टिक एनालिसिस अपने ना बनाए, जिसमें जैसे लो सेल्फ स्टीम में अपनी क्वालिटीज को भी जो है लोग काउंट नहीं कर रहे होते हैं. कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ उनके गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको काउंट नहीं कर रहे होते. इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम में अपने वीक पॉइंट्स को काउंट नहीं कर रहे होते. बिल्कुल. हेल्दी सेल्फ स्टीम, द राइट कॉन्सेप्ट. सब कैसे पता चलेगा? लो एक एक्सट्रीम है और ग्रेंडियोसिटी इन्फ्लेटेड दूसरा एक्सट्रीम है, दोनों ही अनहेल्दी हैं. हमने कहीं बीच में रहना है. हाँ. अब वो पता कैसे चलेगा कि हेल्दी है? देखिए, जो हेल्दी सेल्फ स्टीम के लोग होते हैं उनका डिफेंस कम ऑन होता है. दे आर वेरी कंफर्टेबल विद देयर सेल्फ. वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट करते हैं, अपनी क्वालिटीज को भी, अपने गुड या स्ट्रेंथ्स को भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. ये नहीं हम कह रहे होते कि वो वीकनेसेस को एक्सेप्ट करके कह रहे होते हैं कि नाउ दिस इज इट, उसके ऊपर काम भी करते हैं, लेकिन उनको हेजिटेशन नहीं होती, उनको शेम फील नहीं होती. अगर उनका कोई बैड क्वालिटी है तो वो ओन करते हैं कि जी हाँ मेरा टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है. वो ये नहीं करते कि ट्रैफिक बहुत था और ये था और वो था, वो कहते हैं कि जी आई हैव अ प्रॉब्लम इन दिस एरिया. इसी तरह से जब वो क्वालिटीज की बात करते हैं तो उसको भी वो ओन करते हैं. तो ये नहीं रियलिस्टिक सा जो टूल है हमारे पास वो क्या होगा, रियलिटी स्टैंडर्ड्स पे हम खुद को देखें. हाँ. कि जैसा है हम वैसा मान लें. हाँ. जैसा है हम उसको ना लो की तरफ लेके जाएं, ना हम उसको हाई की तरफ. हाँ. एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमें बताता है कि लोगों में सेल्फ स्टीम हेल्दी है या नहीं है. कंफर्टेबल अपने साथ हो जाना कि मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, मैं गलती नहीं कर सकता, अपनी गलतियों को ओन भी करते हैं जिनका सेल्फ स्टीम हेल्दी होता है. एंड उनको कॉन्फिडेंस इनफैक्ट होता है. यानी जिन लोगों का सेल्फ स्टीम हेल्दी होता है वो एक्सेप्ट तो करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, लेकिन दे हैव काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो कि वो उनको ये यकीन दिलाता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ है बट मैं इसको ओवरकम जरूर कर लूंगा. मिस, मुझे जेन्युइननेस की टर्म जहन में आ रही है आपकी बातों से, तो व्यूअर्स के लिए हम उसको एक्सप्लेन कर दें. जेन्युइननेस क्या होगी? अगर मैं जेन्युइन हूँ अपनी जात के साथ, इसका मतलब मेरी सेल्फ स्टीम हेल्दी है. जी बिल्कुल. जेन्युइन होना अपने साथ, और मैंने जैसे हम पहले प्रोग्राम्स में भी और आज भी शुरू में हमने ऑथेंटिक सेल्फ की बात की थी ना. जो लोग हेल्दी सेल्फ स्टीम रखते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आपने कहा ना मयरिंग क्या होगी, दे आर रिस्पॉन्सिबल. वो सेल्फ एक्सेप्टेंस उनकी लाइफ में होती है, वो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेते हैं, वो कॉन्शियसली अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं. यानी वो इस तरह से लाइफ गुजारते हैं कि हर कोई इतने ज्यादा डिमांडिंग और जजमेंटल नहीं होते. वो कॉन्शियसली अपनी लाइफ को, उनकी लाइफ का कोई ना कोई मकसद जरूर होता होगा. जो सेल्फ स्टीम जिनका हेल्दी होता है वो अपनी लाइफ में चाहे एक हाउसवाइफ ही क्यों नहीं है, वो एक पर्पस को लेकर चल रही होगी. ठीक है. फिर सेल्फ स्टीम, इंटेग्रिटी, द बेसिक आप समझ लें कि मयरिंग जो है वो ये है कि आप ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ लाइफ गुजारते हैं. जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर मेरे वीक पॉइंट्स हैं तो ये भी मेरे हैं, और अगर मेरे बैड पॉइंट्स हैं तो ये भी मेरे हैं. अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड है जो हम दूसरों के बारे में बनाते हैं कि जी अगला बंदा झूठ बोलता है, चीटिंग करता है, ये करता है, वो करता है, वो जो स्टैंडर्ड हम लोगों के बारे में बनाते हैं एग्जैक्टली वही स्टैंडर्ड पे अगर हम अपने आप को व्यू करना शुरू कर दें तो ये हेल्दी सेल्फ स्टीम का डबल स्टैंडर्ड ना हो. एंड जो लोग हेल्दी सेल्फ स्टीम के साथ होते हैं वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ना कह सकते हैं. उनको आता है कि अपने आप को रोकना कैसे है. सेल्फ स्टीम के बारे में ये समझा जाता है कि शायद जीन्स अच्छे हैं या विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एक्सपीरियंस सेल्फ स्टीम बेहतर हो जाएगी. नहीं, ये खुद ही से नहीं होती. नहीं, खुद से नहीं होती. इसके लिए हमें सीखना पड़ता है, हमें कॉन्शियसली इसके ऊपर काम करना पड़ता है, तो ही हमारी सेल्फ स्टीम जो है वो बेहतर होती है. सो सेल्फ स्टीम कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि ये विद द पैसेज, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये कहा जाता है ना कि ये बड़े होंगे तो कोई चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. नहीं, ऐसा नहीं है. आप इसके ऊपर कॉन्शियसली काम करते हैं, और ये कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है कि आज आपने फैसला कर लिया कि यस यू कैन डू इट एंड यू
ویل صرف یہ کمٹمنٹ سے اس طرح سے بھی نہیں آتی. یہ تو آپ سمجھ لیں کہ فرسٹ اسٹیپ ہے کہ آج میں یہ فیصلہ کروں کہ آئی نیڈ ٹو ورک آن مائی سیلف اسٹیم. تو یہ کوئی ایک ہی اسٹیپ ہوگا, باقاعدہ ورک کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی, آئی ہیو ٹو ٹیک سرٹن اسٹیپس ٹو پروموٹ اور انکریز مائی سیلف اسٹیم. اس کے لیے سب سے جو پہلی بات ہے, دیکھیں ہم ایگزیکٹو اسکلس کی بار بار بات کرتے ہیں, تو ایگزیکٹو اسکلس کا اوور آل آپ سمجھ لیں کہ ایک پرپس ہی آپ کی لائف میں آپ کا اپنے ساتھ کمفرٹیبل بنانا ہے. کون سے اسٹیپ ہمیں کرنے ہیں؟ سو سب سے پہلی بات جو امپورٹنٹ ہے, جو کہ کوئی چاہتا ہے, جو کہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے آج سے اپنی لائف میں اپنی سیلف اسٹیم پر کام کرنا ہے, اپنے بارے میں جو وہ پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے اس کو بہتر کرنا ہے, اور انالیسس کرنے ہے کہ وہ رکھتا کیا ہے. پہلے تو یہ بھی دیکھیں نا کہ وہ جو پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں رکھے, از اٹ ہیلدی اور ناٹ. اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے جب کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں مجھے اپنی سیلف اسٹیم کو بہتر بنانا ہے, ہمیں فیئر سے آپریٹ نہیں کرنا چاہتا, ہمیں زندگی میں ایسی لو اسٹینڈرڈ لائف نہیں گزارنا, کانفیڈنٹ رہنا چاہتا ہوں. سو اس کے لیے اس کے لیے فیصلہ کرنا کافی نہیں ہوگا سپتان صاحب, اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے. سو سب سے امپورٹنٹ بات, جو بھی چیز ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے اس کی پریکٹس آپ نے اپنی لائف میں لے کر آنی ہے. اور میرا سجیشن یہ ہے کہ کوئی ایک اسٹیپ پکڑیں, اس کی پریکٹس اچھی طرح سے کریں, اس کو اپنی ہیبٹ بنائیں تو سیکنڈ اسٹیپ پر آ جائیں, کوئی مشکل نہیں رہے گی آپ کی. سو پریکٹس پر زیادہ فوکس کرنا ہے, جس میں سب سے پہلی پریکٹس یہ ہے کہ آپ اپنی لائف لیو ان دا مومنٹ میں لے کر آئیں, پریزنٹ پر فوکس کریں, پریکٹس کریں مائنڈ فلنس کو. آپ کے پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے, آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں, اپنا پورا دھیان پریزنٹ پر لے کر آئیں. یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مائنڈ فل ہوتے ہیں ان کی سیلف اسٹیم ہیلدی ہوتی ہے. اور مائنڈ فل ہونے کا مطلب ہے کہ ابھی موجودہ حال میں رہنا سیکھ جائیں, ماضی سے نکل آئیں. Exactly. And if we want to work on our self-esteem, so the first step is we have to start living a very conscious life, which means کہ mindful ہو کر ہمیں اپنی لائف کو گزارنا ہے. سو پریکٹس کریں. آج اگر آپ روزانہ آپ کی روٹین میں ایک ہی طرح کی روٹین ہے تو بھی مائنڈ فلنس آپ کو بہت مزہ دے سکتی ہے. مس مائنڈ فلنس کو پریکٹس کیسے کیا جائے؟ دیکھیں, ایک بندہ صبح اٹھتا ہے, آفس جاتا ہے, وہاں پہ کام کرتا ہے, شام کو آتا ہے, ٹی وی دیکھتا ہے, فیملی, اس کو مائنڈ فلی کرنا شروع کر دیا. آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ اپنے ریچولس کرتے ہیں, آپ ناشتہ کرتے ہیں, ناشتے کو مائنڈ فلی کرنے سے بہت بندہ انجوائے کرنا شروع. مائنڈ فلنس کا مطلب ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کا فوکس وہیں پہ ہو, آپ کا دھیان وہیں پہ ہو. ہم لوگ پری آکوپائڈ ہوتے ہیں, ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, کر ناشتہ رہے ہوتے ہیں, اور ذہن میں ہمارے کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے. ہم دیکھ ٹی وی رہے ہوتے ہیں, پیچھے بیک گراؤنڈ میں پریشانیاں چل رہی ہیں. ہم جاب پہ ہیں تو کچھ پرسنل لائف ایشوز ہیں, ہم پری آکوپیشن سے نکل رہے ہیں. بہت زیادہ پری آکوپیشن ہے. ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں, جو کہ موسٹلی نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے اور فیئرفل بھی ہو سکتا ہے. سو سب سے پہلی پریکٹس جو ہم سب کو اپنی سیلف اسٹیم کو بہتر کرنے کے لیے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پریزنٹ پر فوکس کریں. ہم جو بھی کام کریں, چاہے وہ روٹین کے ہی کام کیوں نہیں ہے, اس کو پوری کانشیسنس کے ساتھ کریں کہ میں کیا کھا رہا ہوں, میں کیسے کھا رہا ہوں, ایون میں جاب پر کیا کر رہا ہوں, ایون میں راستے میں ہوں, میں واک کر رہا ہوں, ایکسرسائز کر رہا ہوں. تو پریزنٹ پر فوکس کر کے اس کے لیے ایک آسان سی سجیشن یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک کام کریں. واک کریں تو واک ہی کریں, سیل فون یوز نہ کریں. سو پریزنٹ پر فوکس کرنے کی پریکٹس ہمیں الٹیمیٹلی سیلف اسٹیم کو بہتر بنائے گی. دوسری پریکٹس جو کرنی ہے وہ ہم نے کوئی لائف میں پرپس کی کرنی ہے. ہمیں کوئی لائف میں پرپس کو لے کر آنا چاہیے. اب آپ کا چوائس ہے, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ وہ پازیٹیو ہی ہونا چاہیے. کوئی پرپس آپ کی لائف کا. کچھ لوگوں کی لائف تو ایسے بھی چل رہی ہوتی ہے کہ زندگی ہے بس چل رہی ہے, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی تمام ہوتی ہے, چلتی کا نام گاڑی ہے, چل رہی ہے زندگی. تو ایسا نہیں ہے, ہم نے کوئی پرپس بنانا ہے زندگی میں, ہم نے کیا حاصل کرنا ہے, لائف کے میننگز کیا ہیں ان کو سرچ کرنا ہے. انفیکٹ یہ اچھی اسپرچویلٹی کی نشانی بھی ہے, اس سے ہمیں کافی سکون بھی حاصل ملتا ہے. اور اگر یہ ہم کوئی پرپس بنا لیں کہ ہمیں اپنی لائف کو بہتر بنانا ہے, تو اس سے بڑا کوئی خوبصورت پرپس نہیں ہوگا کہ میری جو مجھ سے بلونگ کرنے والی جو بھی چیزیں, جو بھی لوگ ہیں, مجھے اس پہ کام کرنا ہے. سو اپنی لائف کا کوئی پرپس ضرور بنائیں, گولز بنائیں, اس کی پریکٹس کریں, پھر کوئی گولز بنائیں. پھر ریسپانسبلٹی ٹیکنگ, ہمیں ذمہ دار ہونا پڑے گا اف وی وانٹ ٹو امپروو آور سیلف اسٹیم.
جو بھی فیصلے ہم زندگی میں لیتے ہیں, جو بھی ہمیں کام کرتے ہیں, تو اس کی رسپانسبلٹی ہمیں لینی پڑے گی. اینڈ رسپانسبلٹی ٹیکنگ ہمیں پرو ایکٹیو بناتی ہے, ری ایکٹیو نہیں بناتی. وہ ویسے تو تمام دیکھنے والے سمجھ رہے ہوں گے کہ میں رسپانسبل ہی ہوں, تو رسپانسبلٹی کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو یہاں جس رسپانسبلٹی کی بات کریں, اٹ از دی ایبلٹی ٹو رسپونڈ سرٹن سچویشن, ایسی ایبلٹی کا ہونا کہ جس میں آپ رسپونڈ کرنے کے لیے پریپیئر ہوں. ٹیک رسپانسبلٹی آف یور ایکشنز, چوز کرنا, چوائس کی رسپانسبلٹی. ایگزیکٹلی, مطلب ری ایکٹ نہ کرنا. وی آر ہیومن بینگ, تو ہمیں رسپانسز کا ورڈ سوٹ کرتا ہے, ری ایکشنز کا ورڈ سوٹ نہیں کرتا ہے. سو رسپانسبلٹی ٹیکنگ, آپ کو ذمہ دار جب ہم کسی بھی چیز کو, اور خاص کر کے اپنے بارے میں, میرے جو فیصلے ہیں, میری جو لائف ہے, اس کی ذمہ داری مجھے لینی ہے. مجھے کہیں بانٹنی نہیں ہے کہ یہ ملک ہی ایسا ہے, یہ لوگ جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ ہم کرتے ہیں, ہماری چوائسیز ہوتی ہیں, دوسرے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر دیتے, یہ ہماری چوائس ہوتی ہے. ایون اگر کوئی ہمارے ساتھ کچھ کر بھی رہا ہے تو ہم نے انہیں سکھایا ہے, ہم نے انہیں الاؤ کیا. وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس نا. سو یہ جو رسپانسبلٹی ہے, نمبر 3 پہ ہم یہ کہیں گے کہ آج سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ آج کا پورا دن مجھے ایک بہت اچھے طریقے سے گزارنا ہے. اینڈ آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے طریقے سے ہی گزرے گا. پھر سیلف ایکسیپٹنس, دا موسٹ امپورٹنٹ, پریکٹس کریں. اچھا, سیلف ایکسیپٹنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیلف امپروومنٹ. سیلف ایکسیپٹنس سے آگے سیلف امپروومنٹ نکلتی ہے. پہلے میں ایکسیپٹ تو کروں کہ میرا پرابلم, اف آئی ہیو اے پرابلم, اگر چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں تو مجھے سیلف ایکسیپٹنس کو ایکسپیرینس کرنا, جیسے ہیں خود کو ویسے تسلیم کر لیں. میں نے دیکھا کچھ لوگ اپنی باڈی سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. کچھ لوگ اگر سلم ہے وہ کہتے ہیں میں بڑا اسکنی ہوں, مجھے ویٹ گین کرنا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کافی ویٹ گین کیا ہوتا ہے تو وہ اپنی باڈی سے ڈس سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. امپروو کرنا ایک الگ بات ہے, لیکن ڈس سیٹسفائیڈ ہونا, اپنی ذات کو ایکسیپٹ ہی نہ کرنا. دیکھیے, سیلف اسٹیم کے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ایک واضح طور پر پیٹرن نظر آتا ہے ایٹنگ ڈس آرڈر کا. جن لوگوں کے سیلف اسٹیم کے ایشوز ہوتے ہیں, تو اگر ہم ان کے مینٹل ڈیفیکلٹیز کی بات کریں, پرابلمس کی بات کریں, تو ایٹنگ ڈس آرڈر ان میں واضح طور پر نظر آتا ہے, ڈپریشن واضح طور پر نظر آتا ہے, انزائٹی واضح طور پر نظر آتی ہے. سو جب ہم سیلف ایکسیپٹنس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے کہ میں جیسا بھی ہوں, ہاں میرے اندر کچھ کوالٹیز ہیں جو گڈ ہیں, کچھ کوالٹیز ایسی بھی ہیں جو کہ بیڈ ہیں, سو آئی ہیو ٹو ورک آن اٹ, بٹ بفور دیٹ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دس ریالٹی دیٹ وی ہیو سرٹن لمیٹیشنز. سو ہمارے پاس جو ڈیفیکلٹی ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا فرسٹ اسٹیپ ہوگا, اینڈ دین ہی ہم امپروو کرتے ہیں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ مس شمائلہ آپ کو یا انوائرمنٹ میں کوئی آپ کو کوئی فیڈ بیک نیگیٹو دیتا ہے تو فوراً جسٹیفائی کرنے کی بجائے مجھے اس کو دیکھنا ہے اور ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہاں میں اس کے اوپر کام کر سکتا ہوں. یہ ضرور کنسیڈر کریں کہ ایسا ہے بھی کہ نہیں. ہاں, سو سیلف ایکسیپٹنس, جیسے سیلف رسپانسبلٹی کی بات ہم نے کی, پرپزفل لیونگ کی بات کی, کانشیس لیونگ کی بات کی, اسرٹ کرنے کی بات بھی ہم کریں گے کہ کیا ہم اپنے آپ کو نہ کہہ سکتے ہیں. سیلف اسرشن, اس کو میں اسٹڈی کر رہی تھی سفیان صاحب, تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا کہ اگر ہم اپنی جنریشن کو نہ کرنا سکھا دیں, اور سب سے پہلے خود کو نہ کرنا, تو بلیو, انہوں نے کہا جی بلیو می, دنیا میں ڈرگس کے ایشوز نہ ہوں, کافی سارے ایشوز نہ ہوں. یہ تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, تبدیلی ہمارے اندر سے ہی آتی ہے. ایگزیکٹلی. سو جب ہم اپنے آپ کو نہ کر سکتے ہیں, جب مجھے پتا ہے کہ دیر آر سرٹن ویلیوز جو آئی ہیو ٹو پریکٹس ان مائی لائف, تو میں کبھی بھی پہلا مجھے جو سگریٹ آفر ہوگا تو میں نہ کرنے کی کیپیسٹی رکھوں گی, بیکاز میری ویلیوز یہ مجھے اجازت نہیں دیتی ہیں کہ میں یہ کروں. اسی طرح سے آپ اندازہ, اسی طرح ہمارے اندر سے ارجز آ رہی ہوتی ہیں. رات کو 2 بجے خیال آ رہا ہوتا ہے پیزا کھانا ہے, 12 بجے خیال آ رہا ہوتا ہے مووی دیکھنی ہے, 12 بجے مووی سٹارٹ کریں گے, 3 گھنٹے کی مووی ہے, 3 بج جائیں گے, سلیپ کمپرومائز ہوگی, تو ہم خود کو ان امپلسز کو نہ کر سکیں. بالکل. اور یہ اتنی یونیک سا کوئی سٹیپ ہوگا, یونیک سی پریکٹس ہوگی اگر ہم سب اپنی لائف میں لے آئیں گے کہ ہم اپنے آپ کو نہ کہہ سکیں, چونکہ ہم سب سے اوپر اپنے آپ کو رکھتے ہیں. سو جب اس کو ہم نہ کرنے کی کیپیسٹی اور کانفیڈینس رکھتے ہیں تو اس سے بہت پھر آپ کا سیلف اسٹیم امپروو ہوتا ہے. سو پریکٹس کرنا, اسرٹ کرنے کی اپنے آپ کو, نہ کہنے کی اپنے آپ کو, اوتھینٹک سیلف سے کنیکٹ ہونے کی. ٹھیک ہے جی. پھر اوتھینٹک سیلف کی ہم نے بات کی, تو انٹیگریٹی, آنیسٹی کے ساتھ اپنی لائف کو لے کر چلنا. دیکھیں 30 فیکٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ دنیا میں بڑے لوگوں کیسے بنتے ہیں, تو اس میں پہلے نمبر پر آنیسٹی ہے, ود یور سیلف اینڈ ادرس. سو انٹیگریٹی کے ساتھ لائف کو لے کر چلنا, اپنی اوتھینٹک سیلف کو, جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی, نرچر کرنا. تو یہ کوئی سٹیپس ہے
جو ہم آج کریں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ہمیں ایکسیپٹنس دینی ہے, ہمیں اسرشن کرنی ہے اپنے ساتھ, ہمیں رسپانسبلٹی لینی ہے, ہمیں مائنڈ فل لیونگ میں آنا ہے, ہمیں کوئی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ڈیزائن کرنا ہے, اینڈ ہمیں انٹیگریٹی کے ساتھ اپنی لائف لے کر چلنی ہے. یہ کوئی اصول ہیں جو ہم زندگی میں بناتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہماری سیلف اسٹیم بہت بہتر ہونا شروع ہو. تو یہ 6 فیکٹرز ہیں جن پہ سب لوگ کام کریں تو ان کی سیلف اسٹیم ہیلدی ہو سکتی ہے. مس ایگزیکٹو اسکلس کو اب ہم نے ریلیٹ کرنا ہے, کون سے ایگزیکٹو اسکلس ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ان 6 فیکٹرز کو امپروو کرنے میں, سیلف اسٹیم کو امپروو کرنے میں؟ دیکھیں اوور آل یعنی اس میں جیسے ہم لاسٹ ٹائم کانفیڈنس کی بات کر رہے تھے سر, اسی طرح سے سیلف اسٹیم بیکاز اٹس ریلیٹڈ ٹو آور پرسنالٹی نا, اوور آل پرسنالٹی, انر سیلف کی بات ہم کر رہے ہیں. تو ایگزیکٹو اسکلس تو ہماری اوور آل پرسنالٹی کو نرش کرتی ہے نا, ہماری اوور آل پرسنالٹی کو گروم کرتی ہیں. یعنی ایک چیز ہم رکھ رہے ہیں, کتنی یونیک بات ہے کہ ہمارے اندر پوٹینشیل ہے ایسی چیزوں کی, لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو سم ریزنز ہم اس کو پالش ہی نہیں کر پا رہے. سو ایگزیکٹو اسکلس تو مینڈیٹری ہے نا, اگر جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سیلف اسٹیم ہر ایگزیکٹو اسکل جتنی یہ جو 6 ہم نے اسٹیپس بتائے ہیں کہ یہ 6 چیزوں کی پریکٹس کرنے سے آپ کا سیلف اسٹیم بہتر ہوگا. سو یہ جو ایگزیکٹو اسکلز ہیں یہ 6 چیزیں اس میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کا رسپانس انہیبیشن ہے, اگر آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو آپ کا سیلف اسٹیم, آپ کو پتا ہوگا ایبلٹی ٹو تھنک بیفور یو ایکٹ کیا ہے. آپ ایموشنل کنٹرول کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میری فیلنگز مجھے کہیں نہ کہیں پر ویک تو نہیں بنا دیتی ہیں, میں ایسی چیز کو ویلکم تو نہیں کر دیتا ہوں جو کہ میرے لیے آگے انر سیلف کے لیے پرابلم ہو جائے. یہ فلیکسیبلٹی ہے, یعنی چینج کو اڈیپٹ کرنا ہمیشہ آپ کی سیلف اسٹیم کو ہیلدی رکھتا ہے, ریجڈ اور ایگوئسٹک نہیں بناتا آپ کو. اسی طرح سے گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس جو ہے, جب آپ ایک گول بناتے ہیں پرسسٹنٹلی اس کو فالو کر کے اچیو کرتے ہیں تو سینس آف رسپانسبلٹی بہت امپروو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پلاننگ پرائورٹائزیشن اسی ڈائمینشن میں ہیلپ کرے گا. ایگزیکٹلی, پلاننگ اینڈ لائف کی پرپز ہے وہ ہونا, ہاں لائف کا پرپز جو ہے وہ پلاننگ اینڈ پرائورٹائزیشن دیتی ہے. آرگنائزیشن ہماری سیلف اسٹیم کو بہت بہتر بناتی ہے. دیکھیں اگر ہم آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی آؤٹر اور انر کو آرگنائز کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ جب وہ آرگنائز ہوتا ہے تو آپ کا انزائٹیز مینج ہوتی ہیں, آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے, آپ کے ریئل پوٹینشیلز جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوتے ہیں, آپ کی مینٹل انرجیز ایگزرٹ نہیں ہوتی فضول چیزوں پہ, اینڈ جب وہ رائٹ وے میں چینلائز ہوتی ہے تو پھر ہم گروم کرتے ہیں, پھر ہمارا ایکسلنس کی طرف سفر جو ہے وہ جانا ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو آرگنائزیشن, ٹائم مینجمنٹ, ٹاسک انیشیشن کا جو ایگزیکٹو اسکل ہے, اب ایک بندہ پروکاسٹینیٹ نہیں کرتا اور ٹائملی اپنی چیزوں کو کرتا ہے اور وہ اس کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی ہے ڈیلے کرنے کے لیے, تو اتنا ہی اس کا کانفیڈنس بہتر ہوگا, اتنا ہی اس کا پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں ہیلدی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ بات میٹا کوگنیشن, جو کہ انٹیگریٹی, جو کہ اسرشن, جو کہ رسپانسبلٹی ٹیکنگ, جو کہ کانشیس لیونگ, یعنی جو جتنی بھی چیزیں ہم نے پریکٹس کرنے کے لیے سجیسٹ کی ہیں یہ ساری انکلوڈ ہوتی ہیں میٹا کوگنیشن میں. یعنی اگر آپ کے پاس ایک اتنا خوبصورت اسکل ہے کہ آپ اپنے بارے میں صحیح انالیسس کر سکیں تو isn't it a great thing؟ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پرابلمس کیا ہیں, ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں تبھی تو ہم کام کر سکیں گے. تو خود کو اسیس کر لینا یہ میٹا کوگنیشن ہے اور یہ ہمیں ہر ڈائمینشن میں ہیلپ کرتی ہے. ایون اسٹریس ٹالرنس, یعنی اسٹریس ٹالرنس کا جو ایگزیکٹو اسکل ہے یہ بہت ہی بہترین وے میں آپ کی سیلف اسٹیم کو ہیلپ کرتا ہے. انڈر اسٹریس اپنے اعصاب مضبوط رکھنا, گھبرانا جانا اور ریزیلینٹ بننا, باؤنس بیک. ریزیلینٹ لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا سیلف اسٹیم ہائی ہوتا ہے. سو اسٹریس ٹالرنس اگر ہم اپنا امپروو کرتے ہیں اور ہم اپنی اس ایگزیکٹو اسکل پر کام کرتے ہیں تو آپ کا سیلف اسٹیم آٹومیٹیکلی بہت بہتر ہو. اسی طرح سے انفارمیشن کو ہولڈ کرنے کا جو ہمارا جو یعنی ورکنگ میموری کا ہے, یہ ہماری پاسٹ ایکسپیرینسز کو ریکال کرنا, اپنی یادداشت سے فائدہ اٹھا لینا ڈیفینیٹلی. اب کسی کی میموری ویک ہے تو اس کی سیلف اسٹیم تو کافی لو ہو جائے گی کہ میں کچھ ریکال نہیں کر پا رہا. ہاں, اگر ہم اپنے ایکسپیرینسز سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے, اچھا فلاں ٹائم پر ایسا میرے ساتھ ہوا تھا اور میں نے
جو ہے چیزوں کو بہتر کرنا ہے. سو انفارمیشن کا ہولڈ کرنا, اپنے ایکسپیرینسز کو یاد رکھنا اینڈ اس سے ہیلپ لے کر اپنے آپ کو امپروو کرنا, تو ڈیفینیٹلی آپ کو ورکنگ میموری کا ایگزیکٹو اسکل جو ہے وہ ہیلپ کرے گا آپ کو. تھینک یو سو مچ مس. ہمارے شو کا وقت اینڈ ہوا جاتا ہے, ویور سے اجازت مانگتے ہیں. آج ہم نے بات کیجیے سیلف اسٹیم پہ. سیلف اسٹیم لو کیسے ہوتی ہے, ہائی سیلف اسٹیم, انفلیٹڈ سیلف اسٹیم کے کیا نقصانات ہیں, اور ہیلدی سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے. 6 آسان فیکٹرز آپ کو بتائے گئے جس سے آپ اپنی سیلف اسٹیم کو بہتر کر سکتے ہیں, اور 12 ایگزیکٹو اسکلز جو ان 6 فیکٹرز کو امپروو کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے اور اوور آل آپ کی لائف کو بہتر بنائیں گے. اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایگزیکٹو اسکل کے ہی ریفرنس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے اور مس شمائلہ کو. اللہ حافظ.